बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। उसूल हदीस के जो हमारे दुरूस चल रहे हैं उसमें ये आज 5वां सबक है। और अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि तकसीम हदीस की मुख्तलिफ उन्वान से की गई है, मुख्तलिफ अंदाज से की गई है। और एक हमने इससे पहले गुफ्तगू की थी कि हदीस में रावियों के नंबर कितने तादाद में है हर सनद के अंदर, उसकी बुनियाद पर तकसीम थी। फिर दूसरी तकसीम हुई कि रावियों के मेयार पर, रावियों का किरदार कैसा है, उनका मकाम कितना ऊंचा है, वो कितने मजबूत और कितने गैर मजबूत हैं, इस बुनियाद पर हदीस की तकसीम चल रही है। और इसमें हमने बताया था कि हदीस को अगर तकसीम करना चाहें आप कि रावी कितना मजबूत है या कम मजबूत है, इस बुनियाद पर हदीस दो तरह की होगी, या मकबूल होगी या मरदूद होगी, या कबूल की जाएगी या रिजेक्ट की जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। और इसमें जब आप हदीस मकबूल की बात कर रहे हैं तो उसमें मजीद 3 तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। और हमने उसमें रिवायत की अपनी मजबूती, यानी जो रावी है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से रिवायत में फ़र्क आ जाएगा कि भाई ये कितना मजबूत रावी था। अगर बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का है तो हम कहेंगे सही है, वरना हसन। तो ये एक तकसीम पढ़ी थी हमने। फिर एक और था कि अगर रिवायतों में आपस में, कुछ हदीसों में आपस में, रिपोर्ट्स में आपस में इख्तिलाफ नज़र आ जाए तो उसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे कि ये रिवायत ली जाए या वो रिवायत ली जाए, इनके दरमियान क्या फ़र्क है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो ये कि अगर 2 रिवायतें हों, एक इस चेन के साथ आई, एक इस चेन के साथ आई, तो दोनों में से एक में ज्यादती है, एक में इतने अल्फाज हैं, उसमें 2-3 अल्फाज ज्यादा है, ज्यादात उसको कहते, तो ज्यादती, इजाफी, कोई इजाफी बात उस रिवायत में कही गई है। तो उसको कैसे फैसला करेंगे कि ये कबूल की जाए या वो वाली कबूल की जाए, और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। कोई इजाफी जुमला हो या स्टेटमेंट हो, इसकी कुछ जो तकसीम है वो इस तरीके से, या तो वो तकसीम यानी वो जो ज्यादती की गई है वो इस बुनियाद पर होगी कि जिस रावी ने रिवायत की है वो अपने से बेहतर की मुखालिफत में इजाफा कर रहा है या उससे कमतर में कर रहा है। तो इस बुनियाद पर इसकी समझ लीजिए 4 किस्में बनती हैं। लेकिन चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हर तकसीम के अंदर चूंकि आप सही हदीस जो होगी उसको भी ले लेते हैं, तो इसलिए उसका भी तस्करा कर देते हैं। तो ये भी हो सकता है एक वो रिवायत कि जो किसी से कॉन्फ्लिक्ट में ना हो, उस रिवायत को तो हम कहेंगे ये रिवायत मकबूल है, ठीक है, ये रिवायत बिल्कुल ठीक है, इसका किसी से कोई इजाफी ज्यादती का मसला नहीं है। तो अगर आप उसको देखें तो उसकी हदीस आ गई मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये जो इजाफा है ये ऐसा इजाफा है कि जो उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा बल्कि उसी चीज़ को थोड़ा सा वजाहत से और बयान कर रहा है। तो ऐसा इजाफा अगर हो जाए किसी रिवायत में तो दोनों पे अमल किया जा सकता है और दोनों ही को समझा जा सकता है, गोया वो उसको एक्सप्लेन कर रही है ज़रा ज़्यादा। तो उसकी मिसाल आप ये देखें, कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं कि अन अली इब्न मुसहिर अनिल आमश अन अबी रजीन व अबी सालिह अन अबी हुरैरा इदा शरिबल कल्बु फी इनाई अहदिकुम फलयगसिलहु 7 मर्रात। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अगर कुत्ता तुम्हारे में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो उसको 7 मरतबा धो। आपने बर्तन में कुछ खाना पानी वानी रखा था, जूस दूध रखा था, कुत्ता अगर आकर उसमें मुंह मार दे तो उसको 7 मरतबा धो लिया जाए तो वो बर्तन पाक हो जाएगा। ये अली इब्न मुसहिर जो है इनकी एक रिवायत के अंदर एक इजाफा भी मौजूद है, वो ये है कि फल युरिकहु, वो उस पानी को फेंक दे और फिर धो ले। जो उसी की वजाहत हो रही, अगरचे ये ज्यादती है, ये इजाफा है इस रिवायत के अंदर, बाकी जितने सारे हैं उन्होंने इसको इस तरीके से बयान नहीं किया। तो हम ये कहेंगे कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस हदीस को हम ऐसे ही ले लेंगे, ये मकबूल हदीस कहलाएगी, ठीक है। यानी ऐसा इजाफा कि जिसमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो पहली बात की ज़रा वजाहत ही कर रही है, तो ऐसी रिवायत को लेने में कोई इश्काल पैदा नहीं होता। अगरचे अली बिन मुसहिर जो ये इजाफा कर रहे हैं इनसे बड़े दर्जे के रावियान ने ये इजाफा नहीं किया, लेकिन चूंकि बज़ाहिर आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है तो इसलिए इसको कबूल कर लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया मसला।
کہ وہ روایت میں اگرچہ اضافہ ہے تو، لیکن یہ اضافہ کانفلکٹ نہیں کر رہا، اضافی ایسی بات نہیں ہے، وہ اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ نے کہا کہ برتن کو دھو 7 مرتبہ، تو 7 مرتبہ دھونے میں یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ پانی رکھا رہے اور پھر دھویا جائے، پھینکا جائے گا پھر ہی دھویا جائے گا، تھوڑی سی وضاحت ہی ہوئی ہے اس کے اندر، تو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 روایت ہیں، اب اس روایت میں جس میں زیادتی ہوئی ہے اس کے راوی زیادہ اسٹرانگ ہیں، زیادہ اوثینٹک ہیں، زیادہ اوثق ہیں، زیادہ ثقہ ہیں، زیادہ ٹرسٹوردی ہیں، ہائر لیول کا راوی ہے، A1 ہے۔ انہوں نے اگر کوئی اضافہ کیا ہے اور ان سے جو نچلے درجے کا راوی ہے وہ بھی ثقہ ہے لیکن ان سے نیچے ہے، تو ان کا اضافہ ظاہری بات ہے اس کو کوئی اشکال ہی نہیں، کیونکہ یہ زیادہ بڑے ٹاپ لیول کے راوی ہیں، ان کا حفظ بھی زیادہ اچھا ہے، ان کی یادداشت بھی زیادہ اچھی ہے، اور ان کا وقت یعنی اور اسی طرح ان کا عدل بھی زیادہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹرسٹ وردی ہے، تو ایسے شخص کی روایت کو تو ہر حالت میں قبول کیا جائے گا۔ تو ایسے آدمی کا اگر حدیث میں اضافہ نظر آئے تو ہم اس کو آرام سے لیں گے کیونکہ یہ حدیث محفوظ ہے۔ صحابی راوی اے نے ایک روایت کی اور راوی بی نے بھی کی، راوی اے نے جو کی اس میں کچھ اضافہ ہے بی کے مقابلے میں، لیکن یہ زیادہ اسٹرانگ ہے بی سے راوی، تو اس کو لیا جائے گا اور کہا جائے گا بالکل اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کو قبول کیا جائے گا۔ صحیح ہے؟ ان کی مثالیں بھی آگے آئیں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے برعکس ایک اور پاسبلٹی یہ ہے کہ جو راوی اے ہے، اب راوی بی اور اے میں دوبارہ دیکھا تو بی نے زیادتی کی، اے زیادہ اوتھینٹک ہے، زیادہ ثقہ ہے، اوثق ہے، بی جو ہے تھوڑا سا ویکر ہے، کم درجے کا راوی، لیکن ہے وہ بھی ٹرسٹ وردی، لیکن اس ہائیسٹ لیول کا نہیں ہے، تھوڑا سا کم ہے، ثقہ ہے، گڈ اچھا ہے، لیکن اس سے کم ہے کیونکہ اے ہم بتا چکے ہیں کہ زیادہ ہے، ایک درجہ نیچے۔ اب اس کی اگر روایت میں زیادتی ہوگی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو شاذ روایت کہتے ہیں۔ راوی یہ بھی ریلائبل ہے، ٹرسٹ وردی ہے، لیکن چونکہ اس سے بڑے راوی نے یہ روایت دوسری طریقے سے لکھی ہے، یہ اضافہ اس میں نہیں ہے، تو کہا یہ جائے گا کہ یہ شاذ روایت ہے۔ شاذ روایت کسے کہتے ہیں؟ وہ روایت کہ جس میں کوئی صحیح راوی، اس میں ساری کنڈیشن فلفل ہوتی ہو، وہ عادل بھی ہے، وہ ثقہ بھی ہے، ضبط بھی اس کا اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، اور اس میں کوئی علت بھی نہیں ہے، اس حدیث یہ کنیکٹڈ بھی ہے باقاعدہ، تو روایت تو بالکل مضبوط ہے، لیکن چونکہ یہ اپنے سے بڑے راوی کی روایت کے اگینسٹ پڑھ رہی ہے، اس کے خلاف پڑھ رہی ہے یا اس سے مختلف ہے تھوڑی سی، تو اب اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ شاذ ہے، شاذ، اسٹرینج ہے، انوملس ہے، اس روایت کو قبول نہیں کریں گے، اس کے مقابلے میں وہ روایت قبول کریں گے جو زیادہ اوثق نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو حدیث اس میں آئے گی واپس تو اب یہ شاذ بھی متن میں بھی ہو سکتی ہے اور سند میں بھی ہو سکتی ہے، راوی کے درجے میں بھی ہو سکتی ہے اور الفاظ خود بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی مثال دیکھ لیجیے۔ سند میں کیا ہے؟ عن ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن عوسجہ عن ابن عباس ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا عبدا هو اعتقه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم میراثه۔ ترمذی۔ حماد ابن زیاد جو ہے وہ اس روایت کو، حماد ابن زید، یہ مرسلن روایت کرتے ہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اپنے طور پہ بتاتے ہیں کہ یہ روایت مرسلن ہے، روایت کر دیتے ہیں، آگے بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، بیچ میں صحابی کا تذکرہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ وہ ٹرسٹ وردی ہے، حالانکہ وہ ضابط ہے، لیکن ان سے بڑے درجے کے جو راویان ہیں انہوں نے اس روایت کو عبداللہ ابن عباس کے ذریعے روایت کیا ہے۔ تو حماد ابن زیاد جو ہے، جو زید جو ہے، یہ ایک راوی ہے جنہوں نے یہ روایت اپنی طور پہ جو لکھی ہے، حالانکہ بہت اعلیٰ درجے کے راوی ہے، لیکن انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اپنا بیچ میں جو واسطہ ہے حضرت ابن عباس کا وہ بیان نہیں کیا، گویا انہوں نے ابن عباس سے نہیں سنی، یہ کہا انہوں نے کہ ہم نے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا مرسلن۔ تو باقی نیریٹرز نے کہا کہ نہیں ابن عباس سے روایت ہے،
تو وہ روایت جس میں ابن عباس کا حوالہ موجود ہے وہ روایت محفوظ ہے کیونکہ وہ بڑے ثقہ لوگوں کی بات ہے، اور وہ روایت جس میں ابن عباس کا نام نہیں ہے جو حماد ابن زید کی ہے اس روایت کو کہا جائے گا کہ یہ شاذ ہے. تو یہ والی روایت نہیں لی جائے گی بلکہ وہ سند لی جائے گی کہ جس میں عبداللہ ابن عباس کا نام بھی موجود ہے. تو اس طریقے سے وہ ان دونوں میں اگرچہ دونوں میں مفہوم بھی ایک ہی ہے لیکن وہ روایت مضبوط ہے کہ جس میں راوی نے صحابی کا نام لیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زیادہ اوتھینٹک نیریٹرز ہیں. اسی طریقے سے متن میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں تو حدیث ایک ہی تھی لیکن راوی کا فرق تھا. پچھلی روایت میں دوبارہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں خالی یہ فرق تھا کہ جو راوی ہیں وہ کس درجے کے ہیں. حماد ابن زید بھی بہت بڑے راوی ہیں لیکن ان سے بڑے راویوں نے اس کو دوسرے انداز سے بیان فرمایا تو ان کی سند زیادہ مضبوط سمجھی جائے گی. تو یہ کام متن میں بھی ہو سکتا ہے. وہاں جیسے کہ یہ حدیث اذا صلی احدکم رکعتي الفجر، فجری بلکہ یہ تو غیر منصرف ہے، رکعتي الفجر فلیستطع، غیر منصرف نہیں ہے، فلیستطع عن یمینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی 2 رکعت فجر کی پڑھ لے تو وہ اپنے دائیں طرف لیٹ جائے. ترمذی کی یہ روایت ہے. اس میں عبد الواحد ابن زیاد وہ اعمش سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. ابن زیاد بڑے اوتھینٹک ہیں عبد الواحد، لیکن ان کے مقابلے میں جو دوسرے راویان ہیں وہ زیادہ اوتھینٹک ہیں، ان سے بھی زیادہ اوتھینٹک. یہ حدیث تو یہاں پر ابن زیاد نے جو بیان کی ہے، عبد الواحد ابن زیاد نے، انہوں نے بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر، اور باقی جتنے نیریٹرز ہیں ان سب نے یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے طور پہ بیان فرمائی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی فجر کی اور پھر آپ لیٹ گئے. اس کو ان راوی نے عبد الوحید جو ہے ابن زیاد، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر کے قولی روایت بنا دیا یا قولی روایت کے طور پہ پیش کیا. چونکہ ان کا مقام ان راویوں کے مقابلے میں نیچے ہے، اگرچہ یہ بھی ثقہ ہے، اگرچہ یہ بھی ٹرسٹ وردی ہیں، لیکن باقی راویان زیادہ اونچے درجے کے ہیں تو ان کی روایت لی جائے گی اور اس کو فعلی حدیث مانی جائے گی، فعلی روایت مانی جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا. قولی نہیں مانی جائے گی. انہوں نے قول کے طور پہ بیان کیا تو یہ ہلکی ہو جائے گی، یہ شاذ ہو گئی، اس لیے کہ راوی صحیح ہے لیکن اپنے سے بڑے راوی، اونچے درجے کے راوی کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہو تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی، اس کی روایت لی جائے گی. اس کو شاذ روایت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شاذ روایت. قولی اور فعلی کیسے اس میں حدیث سے پڑھ کے کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں تو چونکہ آپ کو والی حدیث بھی دیکھنی پڑے گی کہ ہاں انہوں نے ایسے بیان کیا، تو وہ تو میں نے یہاں لکھی نہیں ہے، بس یہ خالی مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ انہوں نے، ان لوگوں نے اس کو عمل کے طور پہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. حدیث پڑھ کے اس والی کو تو پڑھ کے نہیں پتہ چلے کیونکہ یہ تو ان کی روایت ہے، ان کی روایت میں ایسا ہے تو وہاں پہ بولی لی جائے گی. اس کے برعکس ایک اور گروپ ہے تو شاذ اور محفوظ ہو گئی، ایک محفوظ ہوگی ایک شاذ ہوگی. جو مثال ابن زیاد کی والی روایت ہے جس میں انہوں نے اس کو قولی بنایا ہے، یہ والی شاذ ہو گئی. اس کے مقابلے میں باقی جو محدث کی وہ محفوظ ہوگی. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے وہ والی قبول کی جائے گی، یہ والی نہیں. ایک اور کمپٹیشن اس لیے کہنا چاہیے گروپ ہے معروف اور منکر کا، جس میں ضعیف راوی جو ثقہ بھی نہیں ہے، نچلے درجے کا راوی جس کے وقت میں یا اس کے حفظ میں یا کسی وجہ سے اس کو ویک نیریٹر کہا گیا، وہ ثقہ نہیں ہے، وہ ہلکے درجے کا راوی ہے، وہ اپنے سے ثقہ، اپنے سے اونچے درجے کے راوی کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ کہتا ہے، مثال کے طور پہ اس حدیث میں من اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وحج البیت وصام رمضان وقر الضیف دخل الجنہ، کہ جس شخص نے، ابن ابی حاتم کی روایت سے، کہ جس شخص نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور حج کیا اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمانوں کا اکرام کیا، ان کا وقار کیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کو حبیب ابن حبیب، یہ ابو اسحاق سے، وہ العزار ابن حریث سے، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں. یہ ہیں چین. حبیب ابن جو ہے، حبیب الزیات ان کا نام ہے، یہ ضعیف راوی ہیں. ان کا نام، ان کو جو ٹائٹل یا ان کا جو ان کے بارے میں کومنٹ دیا ہے بڑے بڑے اصحاب ترجیح نے، اصحاب
نہیں اصحاب الترجیح نہیں، اصحاب الجرح والتعدیل نے، اصحاب الجرح والتعدیل وہ لوگ جو کہ جرح کرتے ہیں اور عدالت بتاتے ہیں کسی کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، جو بڑے بڑے ائمہ ہوتے ہیں حدیث کے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ، امام وکیع جیسے، امام یحییٰ بن معین جیسے لوگ، علی بن المدینی جیسے لوگ، یا امام بخاری جیسے لوگ، امام مسلم جیسے لوگ. تو اس طرح کے جو بڑے ائمہ ہیں انہوں نے یہ ہر ایک کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے، کیسا شخص ہے. تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ ضعیف الحدیث، حدیث میں یہ کمزور ہے، ویک. تو وہ ویک نیریٹر ہے حبیب ابن حبیب. دوسرے جو نیریٹرز ہیں انہوں نے اس کو ابن عباس سے موقوفاً بیان کیا، مرفوعاً بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ ابن عباس نے فرمایا یہ بات، اس کو اتنا ہی انہوں نے بیان فرمایا، وہ آگے لے کے نہیں چلے، ابن تابعی کا تذکرہ نہیں ہوا. موقوف روایت آگے آگے کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اس بنیاد پر یہ حدیث جو حبیب لے کر آئے ہیں ضعیف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو کہا جائے گا یہ منکر ہے، کیونکہ راوی بہت ویک ہے، یہ حدیث منکر ہو گئی. اس کے برعکس وہ روایت جو کہ دیگر لے کر آئے ہیں زیادہ مضبوط راویان، اس کو کہا جائے گا کہ وہ معروف ہے اور اس کو قبول کیا جائے گا اس کے مقابلے میں. ان دونوں میں کیا فرق ہے شاذ اور منکر میں؟ بس خالی اتنا فرق ہے کہ ادھر نیریٹر اسٹرانگ ہوتا ہے، شاذ میں راوی مضبوط ہوتا ہے، ثقہ ہوتا ہے، جبکہ منکر میں راوی خود ہی ویک ہوتا ہے. یہاں پہ یہ مضبوط ہے لیکن اپنے سے بڑے زیادہ مضبوط راوی، زیادہ اوثق راوی کے خلاف کوئی روایت لاتا ہے. زیادتی اس کی روایت میں جو ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، اضافی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں، جو اس کے بڑے راوی اس سے اونچے درجے کے راوی نے نہیں بیان کیے ہوتے ہیں، تو اس کو شاذ کہہ دیتے ہیں. باقی جو دوسری روایت ہے اس میں راوی خود ہی ویک ہے، وہ منکر. تو یہ ایک درجہ اور نیچے ہوگا. تو کیا ہوئی سمری کہ روایت میں دو روایتیں اگر آئیں اور دونوں میں سے ایک میں کوئی اضافہ ہو تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو راویان ہیں، ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ راوی کی یہ روایت میں اضافہ جو کیا ہوا ہے اس کا کسی سے کانفلکٹ ہے ہی نہیں، پھر تو وہ مقبول ہے، پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، وہی اسی کو سمجھا دیا گیا. لیکن اضافہ آ گیا. اب یہ اضافہ جس روایت کے اگینسٹ ہے وہ روایت بڑے راوی نے بیان کی ہے، تو یا تو وہ شاذ ہوگی اگر یہ راوی بھی صحیح، یا منکر ہوگی اگر یہ راوی بھی ویک ہے. اگر یہ راوی ضعیف ہوگا تو یہ منکر ہو جائے گی، اور اگر یہ راوی بھی اچھا تھا، صحیح درجے کا تھا، لیکن اس سے کم، تو شاذ ہو جائے گی. جبکہ یہ اگر اونچے درجے کے راوی ہیں اور جس راوی نے ان کے خلاف لکھا ہے وہ راوی اگر ضعیف ہے تو یہ معروف حدیث ہو جائے گی، اور اگر وہ راوی مضبوط ہے لیکن ان سے کم تو ان کی محفوظ ہو جائے گی. بس اتنا یہ فرق ہے. لیکن ظاہر ہے ہم اسکریچ کر رہے ہیں خالی سرفیس کو، طالب علمانہ انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف الفاظ جو آتے ہیں حدیثی کتب میں تو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کون سی حدیث کیا ہے. صحیح ہے. تو آخر میں جب اس کی سمری کریں گے کسی وقت تو اندازہ ہوگا. بس یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنی محنت کا کام ہے، کتنی ڈیٹیل ہے یہ ساری چیزیں. اتنا آسان نہیں ہے اس کو ایسی کوئی حدیث پکڑی اور پڑھا اور اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کیا اور قبول کیا یا منع کر دیا. یہی کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے احادیث کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہوئے. یہ ہمیں پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے اتنی مشقت ہو رہی ہے. جو لوگ اس میں لگے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں زندگیاں لگا دی، انہوں نے کتنا گہرا کام کیا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، ان کا کتنا ہم پر احسان ہے، ان محدثین کا، ان بڑے بڑے ائمہ کا کہ جنہوں نے یہ سارے کام ہمارے لیے کیے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کو خوب درجات اس کے عطا کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ تھوڑی چھوٹی موٹی جو بات ہلکی سی سمجھ میں نہ بھی آئے تو فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھنے سے زیادہ یہ سمجھنا مطلوب ہے کہ ہماری اپنی اوقات کیا ہے، ہم کس درجے پہ ہیں. ہمیں تو یہ پڑھتے سمجھتے ہوئے مشکل لگ رہی ہے، وہ کس طریقے سے راویوں کے بارے میں ساری چیزیں دیکھتے دکھاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ تائید ہوتی تھی، اسی لیے وہ بڑے امام اور بڑے لوگ تھے. تو ہم آپ ذرا اپنے آپ کو اپنی حدود میں رکھتے ہوئے سیکھتے جائیں، اور بس یہ سمجھیں کہ ہم خالی اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ کتنے اونچے تھے بس، اور باقی ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہو جائے تو ہو جائے. صحیح ہے نا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.